अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर सिटी 10 के साथ मैं हूँ ज़ीना सरफराज। दुआ गो हूँ कि आपके आज का दिन बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन और खुशियों भरा हो। आज के दिन का आगाज़ तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा सा मैं जो हूँ ना, थोड़ा सा मेरे लिए चीज़ें आई फील पर्सनली थोड़ा लो फील कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे हम जब सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो हम बहुत सारे रैंडम वीडियोज़ देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी नज़र से गुजरती हैं। ऐसे में भी फ़ोन का इस्तेमाल कर रही थी और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, जिसमें जो है वो देखा जा रहा था कि जो बेटा है वो प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने वालिद पे तशद्दुद भी करता है, वायलेंस करता है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी के चक्कर में चंद माली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम माँ बाप जैसी नेमत पर हाथ भी उठाते हैं, उनके साथ बदसलूकी भी करते हैं। आपको आपकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब आपकी ज़िंदगी शुरू होगी, कब ख़त्म होगी। अल्लाह पाक ने आपकी ज़िंदगी कितनी रखी है, आपके पास कितनी सांसों की मोहलत है, ये ना मैं जानती हूँ ना आप जानते हैं। क्या पता कि वो बूढ़े माँ बाप ने पहले जाना है या आपने जाना है। तो ये एक बड़ी दिल खराज सा एक वीडियो थी जो मेरी आंखों से गुजरी, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँ कि खुदारा हम पहले ही बहुत पस्तियों की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो अल्लाह ने अगर आपको रिश्तों की खूबसूरत नेमत से नवाजा है तो उनका बहुत ख्याल रखें, स्पेशली वो वालिदैन जो आपको पैदा हो के बड़े होने तक आपका सहारा बनते हैं, आपके लिए हर पॉसिबिलिटी जो भी आपको जिस तरह से भी फैसिलिटेट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल फील करवा सकते हैं, आपके लिए वो तमाम इक़दाम करते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर अंदाज में एक्सेल कर सकें, आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम इन सब चीज़ों के बावजूद उनके ग्रेटफुल नहीं हैं, उनका बजाय शुक्रिया अदा करने के उन पर हाथ उठाते हैं, तो आपसे बड़ा जाहिल इंसान कोई नहीं है। तो अपने रिश्तों का, अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और बस अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, और अपने वालिदैन की खिदमत करें ताकि जब आप इस दुनिया से जाएं तो आखिरत में अगर आपके हाथ कुछ नहीं है तो एटलीस्ट उनकी दुआएं हों और वो आपसे राज़ी और मुतमईन हों। तो कोशिश करें अपने वालिदैन का, अपने बुज़ुर्गों का, अपने बड़ों का बहुत ख्याल रखें और कोई भी ऐसा अमल नहीं करें जो कल आपके सामने आए, आपके बच्चे आपके साथ करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं हमारी तालीमात से, हमारी एजुकेशन से। और कहते हैं कि किसी भी बच्चे की जो पहली दरसगाह होती है वो उसका घर होता है, उसके वालिदैन उसके टीचर्स होते हैं, उसके बाद हम किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं। तो ये जो तालीमी सिलसिला है जब हम पैदा होते हैं तभी से शुरू हो जाता है, और इस तमाम जो मराहिल में हमारी काउंसलिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग किस तरह से आपकी लाइफ का गेम चेंजर बन सकती है। काउंसलिंग बेसिकली क्या है कि आपने कैरियर काउंसलिंग की हम बात करते हैं, या मैं तो इसको कहूँगी कि लाइफ काउंसलिंग की अगर बात करते हैं, आपका एजुकेशन का सिस्टम कैसा होना चाहिए, आपने कौन सा प्रोफेशनल जो है वो प्रोफेशन उसको चूज़ करना है, या आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से तरतीब देना है। आपकी पूरी लाइफ की जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लानिंग है, आपकी करियर प्लानिंग है, उसमें काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप माशरे में एक आसान अंदाज में कंट्रीब्यूट कर सकें और एक अच्छे शहरी बनकर, एक अच्छे जो है वो नेशन का हिस्सा बनकर दुनिया के सामने आ सकें, और पाकिस्तान का नाम जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स पे भी आप रोशन करें, अपनी ज़िंदगियों को आसान करें, लेकिन साथ साथ जो है वो माशरे में बहुत बेहतरी और बहुत बेहतर अंदाज में तब्दीलियाँ लेकर आएँ। काउंसलिंग के हवाले से, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से स्पेशली बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है फ़ारूक आफ्ताब, एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमें हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जहांगीर अशरफ, उन्होंने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, फाइन। बहुत शुक्रिया आपका भी हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। सर, हम कैरियर काउंसलिंग की बात जब करते हैं तो पाकिस्तान में ये अब तक भी जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिसके थ्रू हम प्रॉपरली अपने घर से ही काउंसलिंग को स्टार्ट कर सकें। तो कैरियर काउंसलिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? आई थिंक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए कैरियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मोर देन 50% जो है वो एक जो आबादी है वो यूथ पे है, और यूथ जो है वो उसको डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन आती है अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। और एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो कैरियर काउंसलिंग भी जो है वो बच्चों की करें कि उनको कौन सी फील्ड में जाना उनके लिए बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ रिसर्च वर्क चाहिए कि हमें हमारे आइंदा 5 साल में, 10 साल में कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा, जहाँ हमें यंग टैलेंट चाहिए होगा। हम भेड़ चाल चलते हैं, हम देखते हैं कि कौन सी जो है वो फील्ड, कोई गाइड नहीं करता, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे हमें लगता है कि आईटी है
تو وداؤٹ دا کنسنٹ آف دا اسٹوڈنٹ یا بچوں کا ہم نہیں پوچھتے رجحان ان کا کدھر ہے، شاید وہ کسی اور شعبے میں اچھا کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے سنا ہوا ہے ڈاکٹر، انجینئر، یا اس کے بعد اب آج کل کے دور میں بات کریں تو آئی ٹی، تو ہر بچے کو آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ پسند نہیں ہو سکتی. وہ اچھا بیرسٹر، اچھا لائر بن سکتا ہے، وہ اچھا میڈیا پرسن بن سکتا ہے، لائک وہ اچھے سوشل سائنٹسٹ بن سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ بچے کو وہ کرنے دیا جائے جو بچہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں بیلنس بھی آئے گا. اور آپ کو یہ جو بہت سارا ایشو یہ فیس کرنے کو ملتا ہے کہ ہمارے پاس پڑھی لکھی یوتھ ہے لیکن وہ بے روزگار ہے، تو وہ پھر آپ کا کمپٹیشن جو ہے وہ ڈائیورس، وہ پھیل جائے گا، وہ کسی ایک فیلڈ میں کمپٹیشن نہیں رہے گا، اور الٹیمیٹلی آپ کے سارے فیلڈ جتنے بھی شعبے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ بہتر انداز میں پرفارم کرنا شروع ہو. اگر پیرنٹس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بات کریں، کیونکہ جیسے میں نے بھی ابھی بات کی ہے کہ ہماری جو فرسٹ اسکولنگ ہے وہ ہمارا گھر ہی ہے، تو پیرنٹس کا اس میں کتنا میجر جو ہے وہ رول ہے؟ آئی تھنک اب میڈیا کافی اویئرنیس دے رہا ہے اس سلسلے میں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اب اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ بچوں کو ان کے جو پسندیدہ جو بھی ان کے جیسے اگر وہ اسپورٹس میں اچھا ہے یا کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، تو اب پیرنٹ جو پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں یا جن کو اویئرنیس آ گئی ہے اس چیز کی کہ نہیں، بچے کی جو پسندیدگی ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور بچے کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اسکل دی ہوئی، گاڈ گفٹیڈ صلاحیت جس کو بولتے ہیں، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتی ہے. تو وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پیرنٹس کا کام ہے. ہم ٹیچرز کا کام ہے کہ وہ بچے کو بتائیں کہ ان کی جو ہے وہ کس چیز میں اسکلز اچھی ہیں، تاکہ وہ بچہ اسی فیلڈ میں اپنی اسکلز کو پالش کرے اور اس کے بعد آگے فیلڈ خود چوز کرے کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے، نہ کہ اس کے کوئی انکل یا اس کے کوئی جو ایسے کسی نے سنا ہے کہ وہ سکسیزفل ہوا تھا اس فیلڈ میں، آپ بھی یہ کریں. تو اس طرح سے ہم جو ہے اسٹوریز کریٹ نہیں کر سکتے، وہ ہر ایک کی ڈفرینٹ ٹائم، کیونکہ سب کا سیکھنے کا پروسیجر الگ ہوتا ہے، سب کی اپنی اپنی اسکلز ہوتی ہیں. تو جہانگیر، جیسے ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ اسکل کا ایک تو بہت زیادہ اس پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ اگر بچے میں کوئی اسکل ہے تو اس کو پالش کیا جائے مزید، تاکہ وہ بہتر انداز میں جو ہے، اور اس میں ڈیسیجن میکنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کتنا ضروری ہے پیرنٹس کا اپنے بچوں کو وہ اسپیس دے دینا تاکہ وہ اپنی لائف کے لیے خود سے ہی اسٹارٹنگ سے ڈیسیجن لینا اسٹارٹ کریں گے تو وہ ایک اچھے ڈیسیجن میکر بھی بن سکتے ہیں. اچھا، یہ فلا موجود ہے ہمارے سسٹم میں. اچھا، جب سسٹم میں کوئی چیز نہیں ہوگی تو وہ پیرنٹس تک نہیں پہنچے گی، بچوں تک نہیں پہنچے گی، اس کا بینیفٹ نہیں ہوگا. اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو ہماری بنیاد اسکول ہے. اچھا، اسکول سسٹم میں پورے پنجاب میں لاکھوں ان کے پاس ٹیچرز موجود ہیں، لیکن ایک بھی کیریئر کاؤنسلر نہیں ہے پورے پنجاب میں. ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، سی اوز ایجوکیشن کانفرنس، ہر 2-4 ماہ بعد اس میں پنجاب بھر سے سی اوز اکٹھے ہوتے ہیں. اس کا ایک لمبا چوڑا ایجنڈا جاری کیا جاتا ہے، کوئی 19-20 پوائنٹس اس میں ہوتے ہیں ڈسکشن کے حوالے سے. اس میں ایک بھی ایجنڈے میں کیریئر کاؤنسلنگ کا نام و نشان تک نہیں ہوتا. اب اسی طرح حالات کی اگر ضلعی سطح پر آ جائیں تو سی او ایجوکیشن ہے، پھر ڈی او ہے، پھر ڈپٹی ڈی او ہے، پھر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز ہیں، پھر مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن اسسٹنٹ ہیں جو اسکولز کو مانیٹر کرتے ہیں. اتنا لمبا چوڑا ایک ان کے پاس سسٹم اور سیٹ اپ موجود ہے، لیکن کاؤنسلنگ زیرو. کوئی کیریئر کاؤنسلر ضلعی سطح پر بھی موجود نہیں ہے. اچھا، ہم نے بچے کو گائیڈ لائن دینی ہے میٹرک سے جب اس نے نکلنا ہے. ہمارے المیہ یہ ہے کہ میٹرک میں بچے کے پاس 2 اسٹریم ہوتی ہیں، ایف ایس سی مائنڈ میں گھسی ہوتی ہے ہمارے نا، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بچہ اگر سائنس نہیں پڑھے گا تو وہ نالائق رہ جائے گا اور وہ شاید زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائے گا، اور کامیابی جناب وہ تو خواب ہی ہوگی. تو یہ بھی ایک خواب ہے، جو ایک ڈراؤنا خواب ہے جس کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں آج تک. کیونکہ ہر بچہ جو میٹرک تک اپنے آپ کو ڈاکٹر انجینئر سمجھ رہا ہوتا ہے نا، وہ اگلے 8 سال میں جو مزید ایجوکیشن حاصل کرتا ہے نا، یا 6 سال میں ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، وہ اس سے مائنڈ سیٹ اس کا اٹیچ ہی نہیں کرتا. کیونکہ ہمارے ہاں 16 ایئر ایجوکیشن تک بچے کو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کے نمبر آ جاتے ہیں، ڈگریاں لے لیتا ہے، لیکن اسکل سیٹ زیرو ہوتا ہے اس کے پاس. ہماری ڈگریوں کے ساتھ اسکل ہے ہی کوئی نہیں. ایون پروفیشنل ڈگریز کے ساتھ بھی بچے کے پاس اسکل کوئی ہوتی نہیں ہے. شارٹ کورسز کا ڈیورنگ اسٹڈی ہمارے رجحان اور رواج ہے ہی نہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید بچہ 16 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد اتنا کمپیٹنٹ ہو جائے گا کہ اس کو ڈائریکٹ ہی کوئی افسری والی جاب ملے گی. ہمارا مائنڈ سیٹ ہمارے پیرنٹ کا یہ ہے. تو اس لیے اتنی وہ بھیڑ چال اور بھاگ دوڑ لگی ہوئی نا کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے بچی کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے، ارریلیونٹ کہ اس کا انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈگری بچے سے پوچھا جائے کہ آپ 8ویں سیمسٹر میں آ گئے ہیں تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ ڈگری مکمل کرنے کے بعد سوچیں گے، دیکھیں گے.
کسی ریفرنس سے کوئی جاب مل وہی گئی نا کہ ہمارے پاس پلان ہی نہیں ہے اپنی لائف کو لے زیرو ہے کے. ہمارے اکثریت کا، جس کی وجہ سے پڑھے لکھے بے روزگار. میں سمجھتا ہوں جو پڑھا لکھا بے روزگار ہے وہ اس کی اپنی نالائکی ہے، وہ اس کے پیرنٹس کا قصور ہے کہ اس بچے کو بلا وجہ اور بنا جانچے اور بنا پرکھے اس کو ایک فیلڈ میں بھیج دیا جس کے وہ قابل ہی نہیں ہے. اب آج کل کا دور ہر بندہ کہہ رہا آئی ٹی آئی ٹی آئی ٹی. آئی ٹی کے لیے کمپیوٹر سائنس میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، بی ایس سی ایس کرنا ضروری نہیں ہے. ہمارے پیرنٹس ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچے کے نمبر آگے 500 لیکن اس کو آئی سی ایس ہی کروانا ہے. اچھا آئی سی ایس وہ کر کے کیا کرے گا؟ اس سے آگے بی ایس سی ایس میں میرٹ ہی نہیں بننا. اچھا بی ایس سی ایس کر بھی لے گا تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ آن لائن ارننگ کی طرف جائے گا؟ کیونکہ اس وقت کرنٹلی جتنے بھی آن لائن ارننگ کے پلیٹ فارم ہیں یا لوگ سکسیسفل سٹوریز ہیں ان میں میرا خیال ہے کہ 5% بھی سی ایس والے نہیں ہوں گے. ایسا ہی ہے. اس میں میجورٹی ادر ڈسپلن کی ہو جائے گی، کامرس والوں کی ہو جائے گی، بلکہ میں نے ایسا بھی بہت دیکھا ہے کہ بہت سارے جو کالج سے بھاگے ہوئے بچے جن کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں اپنی، جن کا بالکل بھی پڑھنے لکھنے میں انٹرسٹ نہیں ہوتا لیکن ان کا سکل اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ اتنے اچھے سے اور سوسائٹی کو اور یوتھ کو سمجھنا چاہیے کہ سکل ڈفرنٹ چیز ہے، ڈگری ڈفرنٹ چیز ہے. لوگ ڈگری کو سکل سمجھ لیتے ہیں اور اسی لیے بی ایس سی ایس کی طرف دھڑا دھڑ لوگوں کی خواہشات ہیں تو میں سی ایس کر لوں، سی ایس کر لوں. سی ایس کوئی سکل نہیں ہے، سی ایس ایک ڈگری ہے اور ہماری ڈگری میں سکل نہیں امپارٹ کی جاتی بچے میں. وہی بات ہے کہ تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے اور تعلیم کا ڈگری کا ہونا وچ از ویری گڈ تھنگ، لیکن آپ کی سکل ایک دوسری چیز ہے. آپ کو سکل پہ جو ہے وہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں شاید ہمارے تعلیمی ادارے بھی کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ٹیچرز تو ہیں لیکن کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے کوئی ایک بندہ بھی موجود نہیں ہے جو بچوں کو ڈائریکشن دے سکے، جو بتا سکے کہ کس طرح سے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں، آپ اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا، کہ ہر ٹیچر بھی جو ہے وہ آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں کر سکتا. نہیں بالکل نہیں کر سکتا. اس کے لیے جیسے کہ جہانگیر صاحب نے بتایا کہ ہمیں ایک شدید فقدان ہے کہ کیریئر کاؤنسلر نہیں ہے ہمارے اداروں میں. اور یو ول سرپرائز ٹو ہیئر دیٹ پورے پاکستان میں صرف ایک یونیورسٹی ہے اور انہوں نے 1 سال پہلے یہ ڈگری انٹروڈیوس کروائی، جبکہ ویسٹ میں یہ ڈگری جو ہے وہ ریڈی انٹروڈیوس ہے کیریئر کاؤنسلنگ کی، کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اسٹڈیز کروائی جاتی ہے اور آپ ڈگری لے کے اس کے بعد آپ فیلڈز جوائن کریں گے، ایسی فیلڈ جہاں پہ آپ کو کیریئر کاؤنسلر کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ہر ٹیچر کیریئر کاؤنسلر نہیں ہو سکتا. اوبیسلی اس کی جو ہے جدید جو تحقیق ہے، ساری ریسرچ ورک ہے، اس کے لیے آپ کا نالج ہونا ضروری ہے. تو آپ ٹرینڈ ہوں گے تو آپ آگے بچوں کو امپارٹ کر سکتے ہو، کیریئر کاؤنسلنگ کی ٹپس بتا سکتے ہو، ان کو اسٹریٹجیز بتا سکتے ہو. تو اس کے لیے ڈگری، اس کے لیے اسٹڈیز موجود ہیں. تو ہمیں تو سب سے پہلے تو یہ اسٹارٹ کرنا چاہیے ہمارے اداروں کو، جہاں ہم نے جیسے ہم بات کریں آئی ٹی سی ایس، لا، میڈیا، دوسری ڈگریز موجود ہیں اور یہ بڑی پاپولر ڈگریز ہیں اور بہت زیادہ انرولمنٹ ان ڈگریز میں ہوتی ہیں. بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ والی ڈگریز بھی ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر اسکل کی بات کی جائے، جہاں ڈگریز جو ہے ہم جیسے جہانگیر نے کہا کہ کمپیوٹر سی ایس جو ہے وہ ایک ڈگری کا نام ہے، وہ اسکل کا نام ہے، یہ ایٹیٹیوڈ کا نام ہے. اور آپ کوئی بھی ڈگری کر رہے ہیں اگر آپ نے اس سے ریلیونٹ اسکل ہی نہیں کی، آپ لا پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے پریکٹس ہی نہیں کی، آپ نے انٹرنشپ ہی نہیں کی، تو اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح کوئی بھی ڈگری ہے اس کے ساتھ ساتھ اسکلز بہت امپورٹنٹ ہے. اور ڈیورنگ دا اسٹڈی، جیسے اگین جہانگیر صاحب کی بات صحیح کہ اگر بچہ بے روزگار ہے تو اس میں اس کا اپنا قصور ہے، کیونکہ اس نے ڈیورنگ دا ڈگری وہ والے ہارڈ یارڈ نہیں کیے، وہ اس نے پریکٹس نہیں کی، وہ اس نے انٹرنشپ نہیں کی. جب اس کے پاس اپرچونیٹی تھی لرن کرنے کی، وہ لرن نہیں کیا تو اس کے بعد بے روزگاری جو ہے وہ الٹیمیٹ جو ہے وہ اس کا ایک ڈیسٹینیشن اس کے سامنے آئے گی، کہ کیونکہ اس نے صرف اور صرف فوکس کیا تھا تھیوری پہ، اور تھیوری پہ آپ کو جب وہ پریکٹیکل اگر آپ نے ڈگری کی ہے اور جاب آپ کو تھیوری بیس پہ نہیں ملے گی. اس کی ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے نا اپنا آؤٹ آف دا باکس جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں. اگر ہم لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں، اگر ہم ڈاکٹر، ماں باپ کہہ دیتے ہیں نا ڈاکٹر بننا، تو ہم میڈیکل کے شعبے میں ہی چلتے رہتے ہیں. بہت ساری اسکلز ہیں جس کو ہم ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. ایکسپیریمنٹ کرنے سے ہم بہت ڈرتے ہیں. اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک. I will be right back after a short break.
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTS10। करियर काउंसलिंग के हवाले से बात करें तो ये एक पूरा करियर का प्लान होता है जो हमें बहुत ही अर्ली एज से स्टार्ट करना चाहिए। इसमें हमारी फैमिलीज, हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बच्चे को हमेशा से जो है आप ऑप्शंस दें और उसके बाद उस पर छोड़ दें कि वो कौन सा प्रोफेशन जो है उसे चूज़ करता है, उसको क्या लगता है कि उसके अंदर कौन सी स्किल है, कौन सा, मतलब उसको खुद भी तो थोड़ी स्ट्रगल करने दें। आप सब डिसीजन अगर बच्चे के लिए खुद ले लेंगे तो वो क्या करेगा, उसमें ये होता है कि हम बच्चों को हमेशा से ऐसी प्रैक्टिस करवा देते हैं कि वो डिसीजन मेकर नहीं बन पाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों के स्किल्स को तो जहाँ पे आप पॉलिश करते हैं, साथ में उनको इतना सोचने का मौका दें कि वो अपने लिए खुद सोचें, खुद उनको पता हो। देखें, एक बार बच्चा गलती करेगा, 2 बार गलती करेगा, लेकिन तीसरी बार वो सही डिसीजन लेगा और जो डिसीजन वो खुद लेगा उसे प्रूव करने की भी 100% वो कोशिश करेगा। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को इतना कंफर्टेबल करें और इतनी उनको स्पेस दें कि वो अपने लिए डिसीजंस खुद लें, और जब वो कोई डिसीजन ले दें तो आपको चाहिए कि आप उनका एक सॉलिड जो है वो सपोर्ट सिस्टम बने ताकि वो अपनी लाइफ में बेहतर अंदाज में एक्सेल कर सकें। जहांगीर, जैसे मैं बात कर रही थी कि हम जो है ना एक्सपेरिमेंट से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, तो क्या ही अच्छा है कि अगर एक बच्चा, जैसे मैं हूँ, मुझे नहीं स्टार्टिंग में पता चलेगा कि मेरी क्या अच्छी स्किल है, मुझे किस में ज़्यादा है, उसके लिए मुझे डिफरेंट चीज़ें जो है वो ट्राई करनी पड़ेंगी। उससे मुझे ये भी पता चलेगा मुझे क्या चीज़ करने में मज़ा आता है, क्या चीज़ जो है वो करके मैं इसे प्रोफेशन भी बना सकती हूँ और इसे पैशनेटली फॉलो भी कर सकती हूँ। तो इसकी क्या वजह है कि बच्चे एक ही स्किल के पीछे भागते रहते हैं, चाहे उनका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, या उसमें पेरेंट्स भी फोकस करते रहते हैं, हम डिफरेंट चीज़ें क्यों ट्राई नहीं करते हैं? अच्छा, इसमें ट्राई हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। जब फेल होता है ना बच्चा, मैट्रिक में सप्लियाँ लेके आता है लंबी चौड़ी, उसके बाद ऑटोमेटिकली ट्राई हो जाता है। लेकिन कसूर वहाँ पर फिर पेरेंट्स है कि जो दोबारा उसको फोर्स करते हैं कि आप सप्लियाँ क्लियर करो साइंस की और दोबारा से साइंस पढ़ो। अब मैट्रिक में जो बच्चा सप्लियाँ लेकर साइंस क्लियर कर रहा है, उसको दोबारा FSC में एक और फेलियर के ऊपर फेलियर पे डाला जाता है। ये क्या फिनोमेना हम लोगों ने बनाया है कि साइंस वाला बच्चा बहुत लायक है, आर्ट्स वाला बच्चा जो है वो नालायक है। हालांकि किताब है, इल्म है, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो करे। हालांकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द देख लें कि जितने लैंडलॉर्ड हैं या जितने फाइनेंशियली स्टेबल लोग हैं, उनमें से कितने साइंस वाले हैं, कितने आर्ट्स वाले हैं। आपको आर्ट्स वाले ज़्यादा स्टेबल मिलेंगे, ज़्यादा, और कितने डिग्रियों वाले ही नहीं हैं। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हाई अप्स में मिलेंगे। मैनेजरियल पोस्ट पे साइंस वाले कम होते हैं, आर्ट्स वाले ज़्यादा होते हैं, उनकी अर्निंग ज़्यादा हो रही होती है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन और इस तरह की जॉब्स जो होती हैं, मैनेजरियल पोस्ट, उस पर आर्ट्स वाले लोग, कॉमर्स वाले लोग, इकोनॉमी वाले लोग, इकोनॉमिक्स वाले या स्टैट वाले लोग वो हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ हर बच्चे के माइंड में, क्योंकि हमने एक ऐसा वो बनाया हुआ है ना ड्रीम सब बच्चों के लिए कि मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगी, और इंजीनियर बनूंगी। अब उसमें एक भागदौड़ ऐसी चली है कि देखा देखी हर बच्चे और हर पेरेंट की ख्वाहिश है कि मैं साइंस पढ़ लूँ। अच्छा, ये नेचर है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं है। उसको सारा साल ऑब्जर्व करके एंड पे अपने रिमार्क्स दे सकता है कि ये किस सब्जेक्ट में इसको आगे ग्रो करना चाहिए। हो सकता है रट्टा सिस्टम लगाने से किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे वो नंबर ले ले, लेकिन किसी दूसरे सब्जेक्ट में उसका कंसेप्ट इतना अच्छा हो, लेकिन उसमें मार्क्स उसके एवरेज हों या 60-70 तक हों, और रट्टे वाले में उसके 90 अबव हों। तो हम रट्टे पे उसको अप्रिशिएट कर देते हैं, जबकि उसकी कॉम्पिटेंसी जिस सब्जेक्ट में होती है उसको इग्नोर कर देते हैं, और उल्टा बच्चे को डांट रहे होते हैं कि इसमें आपके नंबर कम क्यों आए। लेकिन हो सकता है कि उस सब्जेक्ट में उसका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो, लेकिन वो रट्टे में थोड़ा सा पीछे रह गया हो। तो हम क्या करते हैं, रिजल्ट और मार्कशीट पे बच्चे को जज करना शुरू कर देते हैं, जबकि उस पर जज करने के बजाय हमें ओवरऑल बच्चे की जो टीचर से राय है वो ज़रूर लेनी चाहिए। हम राय नहीं लेते, हम सिर्फ नंबर गेम पे चले जाते हैं, और उल्टा उस पर भी टीचर को भी खरी खरी सुना देते हैं कि इस सब्जेक्ट में इसके नंबर क्यों कम रह गए हैं, सारा साल आपने क्या पढ़ाया। तो ये चीज़ है कि सम टाइम आपकी बैड लक ऐसी हो जाती है कि आप बहुत अच्छी तैयारी करके गए हों, लेकिन पेपर ऐसा आ जाए कि आप बिल्कुल वहाँ पर ब्लैंक अपने आप को फील करें। तो ये एक हमारा एजुकेशन सिस्टम लक पे है टोटली। या तो रट्टे आपने इतने लगवा दिए, साल में 12 दफ़ा उससे टेस्ट ही ले लिया है, हर माह टेस्ट, वो इतना लकीर का फ़कीर हो गया है कि वो देखते ही उसने 70-80 नंबर का क्वेश्चन कर लेना सॉल्व। हालांकि उससे ज़ुबानी कुछ थोड़ा सा
چینج کر کے کنسیپٹ پوچھ لیا جائے تو بچہ بالکل اسی کویشچن کو ریفریز کر دو تو بچے کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. اور جیسے آپ بات کر رہے ہو کہ ایک تو لک پہ ہے, دوسرا نمبر گیم سے ہم لوگ باہر ہی نہیں نکلتے. ہم لوگ صرف فوکس کرتے ہیں کہ جو نمبرز ہیں وہ آپ کے ہائیسٹ ہونے چاہیے, بجائے ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ بچے کا کتنا کانسیپٹ کلیئر ہے. اس کے کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں کاؤنسلنگ کا جو پورا انداز ہے یا پورا ایک کہتے ہیں کہ پلان ہے وہ صفر ہے. تو ان سب چیزوں کو کیسے ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ ایز اے ٹیچر ہم اکثر کلاس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ یہ نمبر گیم میں نہ پڑھیں. آپ اے گریڈ میں یا 70-80% یہ مارکس اس کے کم آگے, میرے زیادہ آگے, میرے کم آگے, اور پیرنٹس بھی آگے شکایت کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ فرام دا ارلی ایجوکیشن اسکول لیول کی بات کریں تو ہر پیرنٹ اپنے بچے کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہی آنا جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے. تو باقی کلاس, باقی اسٹوڈنٹس, باقیوں پہ, ان بچوں پہ کتنا پریشر ہوگا, کیونکہ 3 تو جو ٹاپ 3 پوزیشن ہے وہ کسی 3 لوگوں کی آئے گی, باقی اسٹوڈنٹس کیا کریں گے. تو ایک کانسٹنٹ پریشر بچوں پہ تھرو آؤٹ رہتا ہے. وہ جب ہمارے پاس یونیورسٹی میں آتے ہیں تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کی یہ ٹریننگ میں شامل ہو گیا کہ انہوں نے مارکس کی دوڑ میں جو ہے وہ شامل ہونا پسند کرتے ہیں کیونکہ گھر سے پریشر ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ بچہ نہیں اچیو کر پاتا تو وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں, جی ہم نے صحیح لکھا تھا, دین آرگیو کرتے ہیں. ہم ان کو بتاتے ہیں نہیں, یہ مارکس میٹر نہیں کرتے, آپ اس فیلڈ میں موجود ہیں, پروفیشنل جاب کر رہے ہیں, ہم سب موجود ہیں, کہیں بھی ہم سے ہمارے پرسنٹیجز پوچھے گئے ہوں یا ہمیں انہوں نے بتایا ہو کہ نہیں ہم نے آپ کو اس سبجیکٹ میں آپ کے کم تھے, ہم نے نہیں آپ کو رکھنا. ابیلٹی کی بات ہوتی ہے, کانسیپٹ کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہے, آپ کے پاس اسکلز ہیں, تو یہ مارکس یا یہ پرسنٹیجز یہ سیکنڈری چیزیں رہ جاتی ہیں. تو یہی کیریئر کاؤنسلنگ, یہی جو ہے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے ٹیچرز کی طرف سے, پیرنٹس کی طرف سے, تاکہ بچے جو ہے وہ اپنی اسکلز پہ فوکس کرے رادر دین کہ کوانٹٹی پہ اور کسی بھیڑ چال میں لگے. اور اگر کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کریں تو اب تو ہم ایکسکیوز ہی نہیں دے سکتے, کیونکہ ہمارے پاس آن لائن اتنے زیادہ پلیٹ فارمز موجود ہیں, صرف پاکستانی نہیں دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں. تو آن لائن پلیٹ فارمز اس سب میں کتنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی بہت آپ نے اچھا جو ہے کوشچن کیا. آن لائن پلیٹ فارم ہم نے, ہمارے معاشرے کا ایک المیہ رہا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی آتی ہے ہم پہلے اس کو مس یوز کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جب دنیا نے اس سے فائدہ اٹھا لیا اور ہم تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں 5 سے 10 سال لیٹ ہو جاتے ہیں. تو اب کووڈ کے بعد ہمارے ہاں انٹرنیٹ تو 10-12 سال پہلے سے آیا ہوا تھا, لیکن کووڈ کے بعد ہم نے انٹرنیٹ کی افادیت کو سمجھا, ہم آن لائن لرننگ پہ گئے, ہم نے یوٹیوب کو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ پلیٹ فارم نہیں سمجھا, ہم یوٹیوب سے اب لرن کر رہے ہیں. ہمارے بہت سارے انفلوئنسرز ہیں, چینلز موجود ہیں جہاں سے آپ کو بہت اچھا نالج ملتا ہے. آپ نے کوئی بھی چیز پڑھنی ہے, کوئی بھی چیز جاننی ہے, کوئی چیز بنانی ہے, ہر چیز آپ کو آن لائن مل جاتے ہیں اور فری ایکسیس ہے یہ جتنی بھی لرننگ پلیٹ فارمز ہیں. پھر آپ کو شارٹ کورسز مل رہے ہیں, پھر آپ کو انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے کورسز مل رہے ہیں. پاکستان میں بیٹھے آپ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے فری آف کاسٹ آپ جو ہے وہ صرف آپ نے انرولمنٹ, سم ٹائم آپ نے انرولمنٹ فیس دینی ہے, سم ٹائم وہ فری آپ کو ایجوکیشن پرووائڈ کریں. تو یہ ساری چیزیں, یہ اسکلز ہیں جو آپ کو آن لائن پلیٹ فارم سے ملتی ہیں. ہمارے پاس پاکستان میں امیزون آیا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ آئی, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے امیزون سے بھی اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھایا, ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے بھی اس طرح سے. ہماری قوم کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم جلدی میں بہت ہوتے ہیں, ہمیں سکسیس چاہیے لیکن بہت جلدی, ہمیں اوور نائٹ سکسیس چاہیے, ہمیں سکسیس نہیں چاہیے جہاں پہ ہم نے کاسٹ پے کرنی ہے, اسٹرگل کی, محنت کی, ایک آپ نے جو ہے وہ کانسٹنٹ آپ نے ایفرٹ کرنی ہے, اس کے بعد سکسیس ملتی ہے. بالکل, کیونکہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں آپ کا مسلسل ایک تو کانسٹنٹ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ اس چیز کو جو ہے اس کی مینٹین کر سکیں. اور کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں اسپیشلی جو ہمارے سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچے بہتر انداز میں اپنی کیریئر کی پلاننگ کر سکیں. کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے مزید بات کریں گے, لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک. آئی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 10. کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بات کریں تو بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کاؤنسلنگ ہماری پوری تھرو آؤٹ دا جتنا بھی ہمارا پروفیشنل کیریئر کی بات کر لیں, یا مجھے لگتا ہے کہ پرسنل لائف میں بھی کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنے پرسنل ڈیسیجنز بھی اچھے لے سکیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھیں, ان کی بات سنیں, ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں, ان کے جو تجربات ہیں ان سے سیکھیں. ہم سوسائٹی میں موو کرتے ہیں, ہر دن ہم بہت سارے لوگ
لوگوں کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو اپنی آبزرویشن کو تھوڑا اسٹرانگ کریں، ارد گرد کیا ہو رہا ہے، بھلے آپ اس میں خاموش رہیں، کسی کے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ معاملات میں بلا وجہ جا کے آپ جو ہے وہ بات کرنا یا حصہ لینا شروع کر دیں، ہر کسی کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، لیکن چیزوں کو آبزرو کریں اور اپنی لائف کو جو ہے، چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف ہے چاہے پروفیشنل لائف ہے، دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور وہ جو تجربات ہیں نا اس کو اپنی زندگی میں آگے لے کر بڑھیں تاکہ آپ اچھے انداز میں اپنی زندگی میں اپنی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ جہانگیر، اگر تھوڑا سا جیسے میں نے ابھی بھی بات کی ہے کہ پرسنل لائف میں اگر کاؤنسلنگ کی بات کریں کیریئر کاؤنسلنگ سے ہٹ کے، تو وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اچھا، کاؤنسلنگ ہر جگہ پہ بہت ضروری ہے، اس کی نیڈ رہتی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہم مشورہ دینا پسند کرتے ہیں، مشورہ لینا پسند نہیں کرتے۔ ہر بندہ یہ چاہے گا کہ کسی کو میں مشورہ دے دوں، لیکن میں خود کسی سے مشورہ نہ لوں، اور مشورہ لے بھی لوں تو میں اس کو بالکل اگنور کر دوں، چاہے وہ ایکسپرٹ اوپینین ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو رویے ہیں ہمارے، یہ ہمیں کاؤنسلنگ سے دور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اوورآل ہمارے سسٹم میں بھی کاؤنسلنگ کو جگہ نہیں دی گئی۔ دیکھیں، کہیں بھی آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑے تو ہمارے ہاں وہ گورنمنٹ لیول پر وہ بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جیسے وہ فیملی میٹرز کے لیے بھی کورٹ لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن صلح صفائی والے معاملات کی طرف، کاؤنسلنگ کی طرف اور وہ نہیں آتے۔ تو ہمارے ہاں یہ رویے ہی ہیں جو اس چیز کی طرف لے جا سکتے ہیں یا اس چیز سے دور کر رہے ہیں۔ تو اوورآل ہماری سوسائٹی، جو میں نے پہلے بات کی کہ ہم دوسروں کو مشورہ دینا چاہتے ہیں لیکن اس کو اڈاپٹ خود نہیں کرنا چاہتے، تو یہ اوورآل ایک ایسی بھیڑ چال ہے جس کی وجہ سے ہمارے نہ صرف پرسنل میٹرز بھی ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں، ہمارا فیملی سسٹم بھی آہستہ آہستہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور ہم انفلوئنس لے رہے ہیں باہر سے، ٹھیک ہے، میڈیا کے تھرو۔ اب تو انڈین ڈراماز وغیرہ کم ہو گئے، لیکن ہماری چیزیں، ہمارے اپنے ڈراماز میں وہی ساری کہانیاں آ رہی ہیں جو پہلے کسی دور میں انڈیا کی سٹوریز ہوا کرتی تھی۔ حالانکہ چینل اتنا اسٹرانگ میڈیم ہے جس کو یوز کر کے آپ جو ہے وہ پورا جو ہے نا امپیکٹ چیز کا چینج کر سکتے ہو، لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ، جیسے آپ نے ڈراماز کی بات کی ہے، ہم ریٹنگ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے آپ جو دکھا رہے ہو آڈینس وہی دیکھے گی، پھر لوگ اس سے جج کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ کہانی دکھانے سے ریٹنگ زیادہ آئی ہے تو ہم یہی دکھائیں گے۔ اس سے بہت سارے ایسے ایشوز پہ بات کرنے کی بجائے ان کا بہت غلط میسج بھی جاتا ہے، تو یہ بھی ایک لحاظ سے جو چینلز ہیں یہ کاؤنسلنگ کا ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، ہمارا سوشل فیبرک جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے کافی زیادہ ان ساری۔ اچھا، ہمارا سوشل فیبرک ڈفرینٹ ہے اور ہم ٹی وی پہ ڈفرینٹ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں کانفیڈنس کے نام پر یا لبرلزم کے نام پر یا ویمن امپاورمنٹ کے نام پر ہماری سوسائٹی کو، جو ہماری سوشل ویلیوز ہیں، اس کو کافی زیادہ ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، جی، تاکہ ایکسیپٹ اس کو لوگ کرنا شروع کریں آہستہ آہستہ۔ دیکھیں، سٹارٹ میں ریزسٹنس آتی ہے، آہستہ آہستہ اس کو لوگ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب ماضی میں چلے جائیں تو کوئی بھی تھوڑا سا بولڈ سین آتا تھا تو بڑے خود ریموٹ سے چینل چینج کر لیتے ہیں، جی جی، لیکن آج کے دور میں دیکھیں بولڈ سین بھی آتے ہیں، آپ کی ٹک ٹاک بھی بولڈنس سے بھری پڑی ہے، اور کوئی اس میں اس کو آہستہ آہستہ سب نے اڈاپٹ کر لیا، ٹھیک ہے یار جو چل رہا ہے چلنے دیں۔ کوئی کہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں ہم ہاں، چیزوں تو کے۔ یہ سوشل فیبرک کو آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمیج کیا جا رہا ہے اور کافی حد تک ہو چکا ہے۔ ہمارا فیملی سٹرکچر ڈسٹرب ہو رہا ہے، ہماری چینج بہت زیادہ آ چکی ہے میڈیا کی وجہ سے۔ آپ پی ٹی وی کے 10 سال 20 سال پہلے کے ڈراماز کو اور آج کے ڈراما کو، صرف پی ٹی وی کے ہی، اس کو آپس میں کمپیئر کر لیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انفلوئنس کر رہی ہیں، اور کاؤنسلنگ ہماری زیرو ہے۔ تو کاؤنسلنگ کی ضرورت تب ہوگی جب کوئی ایکسیپٹ کرے گا، تو ہمارے ہاں کوئی کوشش بھی ہم کرے یہ بھی counseling بڑا کرنے سمجھتے کی۔ ہیں نا کہ ہم اپنے آپ میں بڑے پرفیکٹ ہیں اور ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہم مشورہ دینا تو پسند کرتے ہیں لیکن مشورہ لینا جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتے، کیونکہ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں تنقید برائے اصلاح کی بجائے تنقید برائے تنقید کا بڑا وہ رجحان ہے، اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ لائف بڑی انپریڈکٹیبل ہے اور لوگ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ پلاننگ کر کے کیا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو کاؤنسلنگ ہماری لائف کو سر کس طرح سے بیلنس کر سکتی ہے، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی۔ آئی تھنک اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جیسے میڈیا کا رول ہم نے بات کر رہے ہیں کہ میڈیا کا رول جو ہے وہ سینسٹائز کرے اپنے کنٹینٹ سے، ڈراما سے، نیوز سے، جتنے بھی کنٹینٹ ہم بات کر رہے ہیں، کہ ہمارا کلچر چینج ہو گیا ہے۔ ہم اب جو بات جو ہے وہ ہمیں 10 سال پہلے 15 سال پہلے جو ہے وہ بڑی ڈفرینٹ لگتی تھی، ناؤ اٹس بیکم نارمز۔ ہمارا جو ہے لباس چینج ہو گیا، ہماری زبان چینج ہو گئی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا اس میں شامل ہے. ہم نے سکسیس سٹوریز کو ایسے ہائی لائٹ کیا کہ شاید یہ اوور نائٹ سکسیس ہے, اور بچے اور ہماری یوتھ اسی سکسیس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ کوئکلی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں اگین بات وہی ہے کہ ہم اپنے کلچر کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کریں, ہم وہ چیزیں دکھائیں جو فینٹیسی ورلڈ کی نہ ہو بلکہ وہ حقیقت سے مبنی ہو, اور سکسیس سٹوری ضرور دکھائیں لیکن اس سکسیس سٹوری کے ساتھ وہ اسٹرگل بھی اٹیچ کریں, وہ ہارڈ یارڈ بھی اٹیچ کریں, اس کی جتنی بھی جو ہے وہ محنت ہے وہ بھی اٹیچ کریں, اپنے ڈراماز میں لگائیں, اپنی فلم میں لگائیں کہ ایک ہیرو ہے وہ اگر اسٹرگل کر کے وہ امیر بن جاتا ہے ہیروئن کو حاصل کرنے کے لیے, تو وہ اسٹرگل یہ بھی بڑا ہے کانسیپٹ. ہمیں تھوڑا سا فنیشنگ جو ہے پروڈکٹ وہ دکھا دیا جائے اور بچے ہماری یوتھ جو ہے وہ اسی کام میں لگ جائے کہ وہ جو ہے وہ کچھ بھی نہ کرے اور امیر ہو. وہی نا کہ وہ اوور نائٹ ہے. کہ مجھے لگتا ہے کہ سکسیس سے زیادہ آپ کو جو اسٹرگلنگ پیریڈ ہے وہ بچوں کو زیادہ انسپائر کرے گا, اور وہ اس کی طرف زیادہ نہ چاہیے. جیسے کہ آپ نے بھی سر نے بھی بات کی کہ ایک ہیرو دکھاتے ہیں جو ہیروئن کے لیے, تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں اپنے کانٹینٹ کا جو ہے وہ اینگل چینج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آل دو بہت سارے میڈیمز ہیں, چاہے ہم سوشل بیہیویئرس کی بات کرتے ہیں, پرسنل لائف کی, پروفیشنل لائف کی, تو ہماری ہر جگہ کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جہانگیر, اچھا, کنٹینٹ کی جیسے بات کی کہ پروڈیوس کرتے وقت اس میں ایسی چیزیں شامل کی جاتی ہیں. ہم دیکھیں ریالٹی اور ہے, فلم ڈرامہ ٹی وی اور چیز ہے. جب ایک ہیرو کوئی ایکٹ کرتا ہے, قانون کی وائلیشن کرتا ہے, تو سب لوگ واہ واہ کرتے ہیں اس پہ کہ ہیرو نے بہت اچھا کام کر دیا. وہی کام کوئی دوسرا شخص کرتا ہے تو اس کو ولن بنا کے اس کو کرائم شو کر دیا جاتا ہے. سیم ایکٹ ہوگا. جیسے ہمارے ہاں فلم یا ڈرامہ میں اکثر دکھایا جاتا ہے کہ شادی سے دلہن کو اٹھا کے لے کے جانا, وہ ہیرو لے جائے تو ہیرو کی واہ واہ جی, اس نے اس کی جان بچا لی, اس کی مرضی کے خلاف شادی ہو رہی تھی, یہ ہو رہا تھا, وہ تھا, حالانکہ قانون کی نظر میں اس نے کرائم کیا. وہی شادی کے جو دلہن کو اگر دشمن اٹھا کے لے جائے, ولن اٹھا کے لے جائے, ہم نے اس کو ایسا پورٹری کرنا ہے کہ اس نے ظلم زیادتی کر دیا ہے, حالانکہ دونوں طرف اس کی فیملی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے. دیکھیں, ہم نے اس کو ایسا ریالٹی کو ڈسٹارٹ کر کے پیش کیا ہے نا کہ ایک ہی ایکٹ ہوا ہے, ایک کو ہم نے ہیرو بنا دیا, ایک کو ولن بنا دیا. تو اس چیز کی بجائے ہم اس کو یہ دکھائیں کہ دونوں نے کرائم کیا. قانون کی جو عملداری ہے, اب ہم ٹی وی ڈرامہ میں یہی دکھاتے ہیں کہ جو اسٹرانگ ہے قانون اس کے آگے کچھ نہیں ہے, جو ایک ویک ہے اس کے آگے قانون وہی کہ ہمارا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ کاؤنسلنگ ہے, چاہے وہ ہمارے کیریئر کو لے کے ہے, پرسنل لائف کو, پروفیشنل لائف کو. سر میں آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں کہ ایز کاؤنسلر آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, تاکہ آپ لوگوں کو, اگر تو آپ جیسے آپ نے بھی اسٹارٹنگ میں بھی بات کی کہ نالج بہت امپورٹنٹ ہے, کہ آپ کے پاس نالج ہوگا تو آپ دوسرے کو جو ہے وہ صلاح دے سکیں گے. تو اس کا مطلب ایز اے کیریئر کاؤنسلر آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے, اور ان فیوچر کون سے ایسے اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں؟ آئی تھنک کیریئر کاؤنسلر کے لیے آپ کو اچھا لسنر بھی ہونا چاہیے, کہ آپ پیرنٹس کی بات سنیں, پیرنٹس کے جو بھی ان کے جو ہے وہ ڈریمز ہیں, کیونکہ پیرنٹ اپنے بچے میں کوئی نہ کوئی ڈریم دیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں اس بچے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹ کا ڈریم فلفل کرے. تو ایز اے کاؤنسلر آپ ایک اچھے لسنر ہوں, آپ پیرنٹس کی ساری بات سنیں, اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ بچے کی بات سنیں, بچوں کو بھی کاؤنسل کریں. اس کے بعد جیسے میں نے اسٹارٹ میں بات کی کہ دنیا بھر میں یہ اسٹڈیز کا حصہ بن چکی ہے, یہ لٹریچر بن چکا ہے, یہ اکیڈیمیا میں آ چکا ہے, تو ہمارے ہاں بھی یہ والی فیلڈ آف اسٹڈیز انٹروڈیوس ہو جانی چاہیے, سونر دا بیٹر. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پروفیشنل کیریئر کاؤنسلرز جو ہے وہ ملیں گے. یس, استاد بھی کیریئر کاؤنسلر ہے, استاد اپنی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بچوں کو مشورہ دے رہا ہوتا ہے, بچوں کو بتا رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بہت اچھے اساتذہ ہیں, ہمیں بھی ہمارے اساتذہ نے انسپائر کیا, اور ہم اس فیلڈ میں آئے یا ہم نے جو چیزیں جو ہے وہ سیکھی ہیں تو ہمیں بتایا گیا, ہم بھی آگے ٹرانسفارم کر رہے ہیں, آگے بتا رہے ہیں بچوں کو کہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ فیوچر ہیں. لیکن اگر ہم اس میں پروفیشنلز کی بات کریں, پروفیشنل آنے چاہیے اور ٹرینڈ آئیں, اور تاکہ ہم, اور اس ٹائم پہ بہت زیادہ اب امپورٹنٹ ہے کہ کاؤنسلنگ کی طرف ہم زیادہ جو ہے نا وہ دھیان دیں. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. جہانگیر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ ایک ڈیٹیل بات کی, اور ضرورت بھی اسی چیز کی ہے کہ آپ ایک تو بچوں کو اسپیس دیں, دوسرا اسٹارٹنگ سے ہی بہت ارلی ایج سے ان کو چوائسیز دیں, تاکہ وہ ڈفرینٹ طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلور کریں, اپنی لائف کو جو ہے وہ بہتر انداز میں آگے لے کے جائیں, اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देखें सिटी एट 10 और मुल्की हालात की हम बात करते हैं, हमेशा इकॉनमी की बात करते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो अनफॉर्चुनेटली दिन ब दिन महंगाई का शिकार होने की वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं और दिन ब दिन नीचे से नीचे जाती जा रही है। और पाकिस्तान में अगर बात करें फैसलाबाद की, तो फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जिसे सनती शहर कहा जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से जो है ये पूरी दुनिया में अपना अलग मुकाम रखता है। इसे पाकिस्तान का मानचेस्टर भी कहा जाता है। लेकिन मौजूदा हालात में अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री बहुत ही बदहाली का शिकार है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं जो आते रहते हैं, बिजनेस का हिस्सा हैं, लेकिन डाउनफॉल जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड है। इसी हवाले से बात करने के लिए कि मौजूदा इंडस्ट्री के क्या हालात हैं, किस तरह से एक्सपोर्टर्स को ये तमाम हालात मुतासिर कर रहे हैं और लेबर पर इसके क्या असरात आते हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हाजिर खान, एग्जीक्यूटिव मेंबर PHMA एंड CEO सेमी एक्सपोर्टर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। साथ ही साथ हमें इंडस्ट्री के हालात पर आगाह करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में खालिद नदीम है, एग्जीक्यूटिव मेंबर एबोमा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर, आपकी भी तशरीफ़ आवी का बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों ने वक्त निकाला। सर, मुल्की हालात पर अगर बात करें तो एक्सपोर्टर्स के हालात भी जो है इस टाइम पे कुछ अच्छे नहीं हैं। पहले तो इंडस्ट्री जब डाउनफॉल का शिकार होती थी तो हम सिर्फ निचले तबके की बात करते थे कि लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, लेकिन मौजूदा हालात में जो है वो सिचुएशन यहाँ तक आ गई है कि एक्सपोर्टर्स के जो है मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। जो इस वक्त हमारी जो टॉप एक्सपोर्ट थी वो थी 2021 और 22 में, वो तकरीबन थी हमारी कोई 32 बिलियन डॉलर्स की, जिसमें जो मेजर सेक्टर था एक्सपोर्ट का वो टेक्सटाइल है जो 19.35 बिलियन डॉलर पे थी। और उस वक़्त एक्सपोर्टर्स के जो मसाइल थे, उस वक़्त की जो गवर्नमेंट थी उसने उसके मसाइल को एड्रेस किया। हमारा DLTL जो पिछला भी पेंडिंग था वो भी हमें मिल गया। हमारे जो सेल टैक्स रिफ़ंड थे वो 72 आवर्स में कमिटमेंट के मुताबिक मिलने शुरू हो गए। हमारा जो बिजली का रेट था वो तकरीबन 19 से 20 रुपए था। तो मुल्क में स्टेबिलिटी थी, जिसकी वजह से हमने अपनी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा किया और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो निचला तबका है वो बड़ा खुशहाल था। हमारी जो लेबर है वो बड़ी खुशहाल थी, उनके घरों में जो चूल्हे हैं वो बड़े अच्छे चल रहे थे। जैसे ही रजीम चेंज हुई उससे ये हुआ कि सबसे पहले मुल्क में इंस्टेबिलिटी आई। वो इंस्टेबिलिटी की वजह से गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो भी लूज़ हो गई। उससे ये फ़र्क पड़ा कि महंगाई का एक तूफ़ान आया। उस तूफ़ान में हमेशा एक गरीब आदमी रूटीन में बहता है और इस दफ़ा भी वो बह गया। फिर बिजली महंगी हो गई, हमारे DLTL बंद कर दिए गए। हमारा सेल टैक्स रिफ़ंड है वो 3-3, 4-4 माह से पेंडिंग है, जो कि हमारी ही पेमेंट है जो गवर्नमेंट हमसे ले लेती है और बाद में हमें उसने वापस करनी है। और सबसे बढ़कर इंस्टेबिलिटी की वजह से जो हमारे कस्टमर्स हैं वो खौफ का शिकार हो जाते हैं कि पता नहीं हम इनको ऑर्डर देते हैं तो ये हमें वो फुलफिल टाइमली कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह से हमारे ऑर्डर्स में कमी हुई। अभी करंट पोजीशन तो ये है कि क्रिसमस की वजह से आप कह सकते हैं कि 50-60% फैक्ट्रीज चल रही हैं, लेकिन आफ्टर क्रिसमस हमें ये खौफ है कि ये जो फैक्ट्रीज 50-60% चल रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी, जिससे बेरोज़गारी का ऑलरेडी एक तूफ़ान आया हुआ है और वो मज़ीद एक्सपैंड होगा। तो जब तक किसी भी बिज़नेस को गवर्नमेंट उसको ऑन नहीं करती, उसको उसकी बैक नहीं करती, तब तक वो बिज़नेस स्टैब्लिश नहीं होता। हमारे यहाँ इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हमारी गवर्नमेंट नाकाम हो गई है स्टेबिलिटी लाने के लिए, और इस महंगाई की वजह से हम इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। अब एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश, एज़ कम्पेयर टू इंडिया, एज़ कम्पेयर टू चाइना हम काफ़ी महंगे हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें काम मिलना स्लो हो गया है, जो कि हमें खौफ है कि वो विद इन 2-3 मंथ और 20-30% रिड्यूस हो जाएगा। तो जब तक हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया, एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश,
ہم اپنی ایکسپورٹ کو انہانس نہیں کر سکیں گے. ہمارے پاس اس وقت جو مسلز ہیں, جو کیپیسٹی ہے, جو ہم کر سکتے ہیں, وہ ہم 50 بلینز پہ ہم پہنچ سکتے ہیں اگر ہمیں سپورٹ کیا جائے. جیسے بنگلہ دیش میں ایکسپورٹر کو یا انڈیا میں ایکسپورٹر کو سپورٹ کرتی ہے ان کی گورنمنٹس, اگر ہمیں بھی کیا جائے تو ہم بھی 50 بلینز پہ جا سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ہم اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جب تک الیکشن نہیں ہوں گے تب تک سٹیبلٹی نہیں آئے گی. جب تک سٹیبلٹی نہیں آئے گی ہم اپنی ایکسپورٹ کے آرڈرز کو انہانس نہیں کر سکیں گے. اگر ہماری ایکسپورٹ نہیں ہوگی ہماری لوکل انڈسٹری بھی نہیں چلے گی. ہماری ایکسپورٹ لوکل انڈسٹری نہیں چلے گی, ہماری جو لیبر ہے وہ بالکل بے روزگار ہو جائے گی. وہ بے روزگار ہوگی تو ان کو فاقے شروع ہو جائیں گے اور ملک میں افراتفری ہو جائے گی. جو ہے وہ فاقے شروع ہو چکے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آمدن جو ہے وہ اتنی ہے اور اخراجات بڑھ رہے ہیں, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے خالد صاحب وہ مہنگائی ہے. جیسے کہ ابھی حاجی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جب تک گورنمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرتی ہے, آپ کو اچھے پلیٹ فارمز مہیا نہیں کرتے, آپ کو ویسی فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی, ایکسپورٹرز جو ہے اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور جب ایکسپورٹرز جو ہے وہ اس طرح کے مشکل حالات میں ہے تو اوبویسلی اس کا جو پورا لیبر ہے, اس کا پورا عملہ سٹاف جو ہے وہ بھی بدحالی کا شکار ہے. جی بہت شکریہ. یہ جیسے کہ سر نے بات کی ہے, یہ ہمارے پاس ایک ہی انڈسٹری ہے ایکسپورٹ کی, وہ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری. جی آپ دیکھیں کہ ہم 75 ایئر سے اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ 19-20 ارب ڈالر کی ہم ٹیکسٹائل یا گارمنٹس کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے $50 بلین اور پلس بھی جا سکتے ہیں. اس کے لیے انوائرمنٹ چاہیے, لانگ ٹرم پالیسی چاہیے, ریجن وائز کمپیٹیبل ریٹس چاہیے. یہاں ہمیں تو ہم بات کرتے ہیں, ہماری بات سنتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو بیوروکریسی ہے یا جو پالیسی میکرز ہیں وہ جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں یا پلیئرز ہیں ان سے ان پٹ نہیں لیتے. اگر لیتے بھی ہیں تو وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. بیٹھ کے آفیسز میں بیٹھ کے وہ پالیسی بناتے ہیں جس کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلے کہ ہمیں ریجن وائز دیکھیں, ہم بہت زیادہ مہنگے ہیں, ہمارے پاس کسٹمرز نہیں آ رہے. ان کے پاس آپشنز ہوتی ہیں کہ وہ کوئی پروڈکٹ لینی ہے, ان کے پاس 5-6 کنٹری سے آپشنز ہوتی ہیں جہاں سستی ہوگی. ایون کہ ہمیں بھی جو چیز سستی ملے گی ہم نے ادھر سے لینی ہے. ہمیں لانگ ٹرم پالیسی چاہیے, وہ اسی وقت آ سکتی ہے جب کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہو, انویسٹمنٹ لوگ کر سکیں. 1.5-2 سال پہلے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بے شمار انویسٹمنٹ ہو رہی تھی, لیبر شارٹیج تھی, لوگ اچھے پیسے کما رہے تھے, تو سارا کچھ صحیح چل رہا تھا. اور پلس اب دیکھیں ہم نے 1.5-2 سال میں مارک اپ 3% سے اٹھا کے 24-25% پہ لے گئے ہیں. ہم نے ٹیکس اتنے زیادہ ٹیکسز کر دیے ہیں. ہمارے جو سیلز ٹیکس ہے وہ ہمارا ہی پیسہ ہے. اب ہم 24-25% بینک سے مارک اپ لے کے پیسے لیتے ہیں, اس کی ہم کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں, گورنمنٹ ہمارے پیسے رکھ لیتی ہے. جو ہمارے پیسے گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں 3-4 ماہ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں, اس کا ہم بینکوں کو مارک اپ دے رہے ہوتے ہیں. یہی ہمیں 72 آورز کا کہا تھا اور ملتے بھی رہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ پیسے جو ریفنڈس ہیں وہ ٹائم پہ ملیں. اور ہمیں ریجن وائز کمپیٹیبل ریٹس چاہیے. ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کے پاس ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے, وہ لے کے چلتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور جو انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں یا ایکسپورٹرز ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری پالیسی ہے, یہ ہم نے اس کو 6 ماہ, سال بعد, 2 سال بعد تک یہی رہنی ہے. ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے مہینے کیا بننا ہے. اب جیسے ریسنٹلی ڈالر کا ڈاؤن فال آ رہا ہے, یہ اچھی بات ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی جگہ اس کو کھڑا تو کریں. اگر ہم اس کو 280 یا 290 پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ تو روز نیچے آ رہا ہے. اگر ہم اس کو 270 پہ کرتے ہیں, ہم کمپیٹیبل پہلے بھی نہیں ہیں, ہمارے ریٹس کسٹمر کو اٹریکٹ ہی نہیں کرتے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ نہیں کر سکی, اور میرا خیال ہے ان کے پاس پالیسی ہے ہی نہیں. اگر پالیسی ہوتی اس کو اسٹیک ہولڈر کو لے کے چلتے, ان کے مسائل سنتے. یہ کوئی ایسے راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکے. سیل ٹیکس کے ایشوز ہیں وہ فوری آپ 72 آور نہیں, 1 ویک میں, 1 منتھ میں دے دیں. 4-5 ماہ آپ لوگوں کے پیسے رکھ کے
ان کو بینکوں سے مجبور کر رہے ہیں کہ آپ 24-25% مارک اپ دے کے اپنا بزنس کریں. تو یہ اس طرح اس کی وجہ سے انڈسٹری جو ہے ریجن وائز بھی کمپیٹیبل نہیں ہے, اور جو مارک اپ ہیں, فنڈز کے ایشو ہیں, وہ جب تک ریزالو نہیں ہوں گے تو یہ بہت مشکل ہے ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں. جیسے سر نے ابھی کہا, ابھی جو کام چل رہا ہے یہ لاسٹ کوارٹر ہے, یہ کرسمس کی وجہ سے چل رہے ہیں. ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نومبر اینڈ میں یا دسمبر کے بعد کسی کے پاس بزنس ہے یا نہیں ہے. اسی وقت ہم کر سکیں جب ہمیں پتہ ہوگا کہ کیا. جیسے آپ نے پالیسی کی بات کی ہے کہ پالیسی ہے ہی نہیں. پالیسیز تب بنتی ہیں جب ایکسپورٹرز اور جو گورنمنٹ ہے, جو ان کے آفیسرز ہیں, وہ ایک پیج پہ, ایک فورم پہ آتے ہیں, ڈسکشن ہوتی ہے, آپ اپنے مسائل بتائیں, اور پھر ہی سننے کے بعد ہی مسائل کا حل ہو سکتا ہے. تو حضرت صاحب, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ پالیسی میکنگ اس سارے سینیریو میں اس ٹائم پہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں, پالیسی میکنگ تو ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے. مجھے تقریباً ایکسپورٹ کرتے ہوئے کوئی 20 سال ہو گئے ہیں. زندگی میں کبھی اتنے لاوارث ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں تھی جتنی آج ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنا پرابلم کس کو جا کے سنانا ہے جو ہمارے پرابلمز کا حل کرے. روٹین میں بھی پرابلمز آتے تھے. ہم متعلقہ جو محکمہ ہے, جو کامرس انڈسٹری ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, وہ ہمیں بلاتے تھے, ہم ان کو اپنے پرابلمز بتاتے تھے, وہ اپنے پرابلمز بتاتے تھے, مل کے کوئی نہ کوئی سلوشن ہوتا تھا جس سے ون ون پوزیشن ہوتی تھی اور انڈسٹری چلتی رہتی تھی. پرابلمز بھی ساتھ ساتھ چلتے تھے, انڈسٹری بھی چلتی تھی. اس وقت انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے پاس جانا ہے. کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی پالیسی بنانے والا کوئی نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت ملک کے کیا حالات ہیں اور کیا حالات ہونے جا رہے ہیں. جو غریب آدمی ہے اس کا کوئی سوچ ہی نہیں رہا کہ وہ اس وقت کس کرب میں ہے. آپ یقین کریں کہ اس سال ہم نے انڈسٹری بہت سارے لوگوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اور مجبوراً 3 دفعہ سیلریز ہم نے اپنی لیبر کی بڑھائی ہے سال میں. میری فیکٹری میں ابھی 30 دفعہ ہم نے انہانس کی ہے ان کی سیلری, کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو سیلری ہم ان کو دے رہے ہیں, جو حالات ہو گئے ہیں, ان کا گزارا ہی نہیں ہے. بیچارے لون پہ لون لے رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو جب تک یہ پالیسیز نہیں بنیں گی, جب تک یہ صاحب اقتدار جو ہمارے ہیں وہ ان کو یہ ادراک نہیں ہوگا کہ ہماری جو عوام ہے وہ پس رہی ہے, تب تک وہ پالیسی نہیں بنائیں گے. جب تک پالیسی نہیں بنے گی, ہماری ایکسپورٹ, نہ صرف ایکسپورٹ انڈسٹری, لوکل انڈسٹری بھی, کوئی بھی کسی بھی کنٹریز کی انڈسٹری جو ہے وہ ایکسپورٹ پہ بیس ہوتی ہے. جب ایکسپورٹ انڈسٹری چلتی ہے, آپ کی لوکل انڈسٹری بھی چلتی ہے. 2021 میں 21 میں کووڈ کے بعد جب ایکسپورٹ انڈسٹری چلی ہے تو آٹومیٹکلی لوکل انڈسٹری بھی چلی ہے. ہر بندہ خوشحال تھا, ساری انڈسٹری خوشحال تھی, ساری لیبر خوشحال تھی. لیکن جیسے ہی ایکسپورٹ ڈیمیج ہوئی ہے, اور اس میں ہمارا زیادہ پرابلم ہماری انسٹیبلٹی کا ہے, ہماری پالیسی میکنگ کا ہے, کہ کوئی ایسے بندے لے کے ہی نہیں ہم آ رہے کہ جن کو کوئی فکر ہو, کوئی ملک کی فکر ہو کہ بھی ہم نے اگلے 5 سال یا اگلے 10 سال میں کون سی پالیسی دینی ہے. ابھی ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں اتنے بیزی ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان لوگوں کو ذمہ داری دی ہے ایک کمزور طبقے کو اوپر لانے کی, وہ یہ بھول چکے ہیں, صرف ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وسیلہ بنایا ہے بہت سارے گھروں کے روزگار کا, تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ ہے, تو اس کو ظاہری بات ہے اس میں پالیسیز بنانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تھوڑی سی اگر ہم انڈسٹری کی مینوفیکچرنگ کے حوالے سے بات کر لیں, تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جدتوں کی طرف جاتی ہے, جو مشینری ہے وہ اپ گریڈ ہوتی ہے, تو بجائے ہم اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کے, ہم جو ہے وہ انہی چیزوں میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں, اور ہماری جو مینوفیکچر ہے وہ بھی جو ہے وہ اس سے بری طرح سے ڈیمیج ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے جانوں گی کہ کس طرح سے جو ہے یہ پورا لاہے عمل جو ہے اس دور میں مینوفیکچر کرنا چیزوں کو کتنا زیادہ مشکل ہوا ہے. لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ملکی حالات تو جو ہے وہ روز بروز ہم دیکھتے ہیں کہ بدحالی کے شکار ہو رہے ہیں. اینڈ اسپیشلی فیصل آباد کی بات کریں تو ایک انڈسٹریل سٹی ہے, یہاں پہ
ایک دور ایسا تھا کہ دوسرے شہروں سے جو ہے وہ لوگ آیا کرتے تھے یہاں پہ صنعت کے سلسلے میں کام کرنے کے لیے، لیکن آج انفارچونیٹلی حالات اتنے زیادہ مشکل ہو گئے ہیں کہ فیصل آباد کے شہریوں کے لیے آمدن اور اپنا روزگار چلانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ بے روزگاری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ بے روزگاری کی ایک بڑی وجہ مہنگائی ہے۔ ہماری حکومتی اداروں کی جانب سے جو ہے وہ بالکل بھی کوئی اس طرح کے اسٹریٹجی پلان نہیں کی جا رہی ہے کہ ہم بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اپنے انڈسٹریل سیکٹر کو بہتری کی طرف لے کے آ سکیں، کیونکہ اگر ہمارا انڈسٹریل سیکٹر بہتر ہوگا، ہماری انڈسٹریز چلیں گے، ایکسپورٹرز جو ہے وہ اچھے اور احسن انداز میں ایکسپورٹ کریں گے، تو ہمارا جو نچلا طبقہ ہے اس کی خوشحالی جو ہے اس کو ہم یقینی بنا سکتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان تمام حالات کو بہتر کر سکتے ہیں اور کون سے مسائل ایسے ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے۔ خالد صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ جہاں پہ لوگ مشینری کو اور ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ مین پاور ہم دیکھتے ہیں کہ ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگوں نے اس طرح کی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروا دیا ہے کہ اب گھنٹوں کا کام جو ہے وہ منٹوں میں چلا گیا ہے اور دنوں کا کام جو ہے وہ گھنٹوں میں آ گیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں انرجی کرائسس کی وجہ سے بالکل جو ہے وہ سیکٹر بند پڑا ہے اور مین پاور ختم کرنے کا یہ ہم نے کوئی دوسرا ہی راستہ اختیار کر لیا کہ بے روزگاری بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو سیکٹرز میں جو ہیوی مشینری ہے، بجائے اس کو ہم چینج کر کے اپنے کام کو زیادہ جو ہے وہ سپیڈ اپ کرتے، اس کی بجائے انڈسٹری ہی بند ہو گئی ہے۔ جی، آپ دیکھیں یہ انڈسٹری دنیا میں ساری R&D پہ چل رہی ہے، انوویشن پہ چل رہی ہے۔ جی، ہم R&D کر ہی نہیں سکتے، ریسرچ کر ہی نہیں سکتے، ہمارے تو مسائل ہی ایسے ہیں، ہمیں تو انڈسٹری کو چلانا ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں ایک فلسفہ ہے، ایک یہ فلسفہ کہہ لیں یا ایک تھیم ہے کہ ویلتھ کریشن کہتے ہیں، جی، کہ انوائرمنٹ بنائیں، لوگ کام کریں، وہ پیسہ کمائیں، جب وہ لوگ پیسہ کمائیں گے وہ ٹیکس بھی گورنمنٹ کے پاس آٹومیٹکلی جنریٹ ہوگا، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، ہر چیز وہ ایک ماحول دیتی ہے نا گورنمنٹ۔ ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں، ایسا سسٹم ہی نہیں ہے۔ جو انڈسٹری چل رہی ہوتی ہے، جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ بندہ پتہ نہیں چور ہے، یہ کام کر رہا ہے۔ ایک تو ریسپیکٹ نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اتنے زیادہ یہ انہوں نے انڈسٹری کو ڈاکومنٹیشن پہ لگا دیا ہے کہ وہ ہر انڈسٹری میں بندے لوگ کلرک بن گئے، انوویشن نہیں کر سکتے، R&D نہیں کر سکتے، خاص کر SME کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہ انڈسٹری جو ہے ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے، جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ ادھر لگائے ہوتے ہیں جی اپنے ٹیکس کے ریفنڈ کے لیے، ڈاکومنٹس اکٹھے کرو، یہ کرو وہ کرو، اور جب انڈسٹری چلے گی روزگار ملے گا۔ جیسے سر نے آگے کہا یہ دنیا میں ہے اس وقت نو ڈاؤٹ مہنگائی بھی ہے، لیکن وہاں لوگوں کی انکم بھی ساتھ ساتھ بڑھی ہے۔ جی، تو ہمارے انفارچونیٹلی کہ مہنگائی ہوئی لیکن انڈسٹری جو ہے وہ بند ہوتی جا رہی ہے، ہمارے روزگار کم ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے کام میں۔ وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کو نظر آتا ہے کہ ہم اگر کام کر رہیں گے تو ہمیں تو اس میں سے گزارا نہیں ہوتا۔ ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ گراؤنڈ پہ آئیں، ان کے پاس جو یہ جو پالیسی میکر ہیں ان کے پاس سارا کچھ ریالٹی میں موجود ہے، ٹائم ٹو ٹائم ہم ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، یہ چیزیں آپ اس طرح ریزالو کریں تاکہ انڈسٹری چلے، لوگوں کے گھروں میں چولہے جلیں، لا اینڈ آرڈر کی آپ انڈسٹری چلا دیں، لا اینڈ آرڈر آپ کا بہتر ہو جائے گا، آپ کا ریونیو کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کے ڈالر فارن ایکسچینج کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ کوئی ہمارے صرف پالیسی بنانی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو پالیسی یہ جو گراؤنڈ پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کے ان کے کانفیڈنس ان کا بلڈ اپ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے فارن ایکسچینج لے کے آنا ہے، فارن انویسٹرز کو لے کے آنا ہے، وہ لوگ تو دیکھتے ہیں ان کے لوکل جو انڈسٹری ہے یا جو لوگ بزنس کر رہے ہیں ان کے کیا حالات ہیں۔ ہم گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا ٹیکس نیٹ ورک کو وسیع کریں، یہ جو آپ لوگوں کو ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر برڈن نہ ڈالیں، اگر ان کے ہمارے جو ریفنڈز ہیں وہ ٹائم پہ دیں تاکہ ہم اس کو کام میں لائیں اور زیادہ سے زیادہ آرڈرز لے کے کوئی جنریٹ کر سکیں،
ریونیو جنریٹ کر سکے. اور ریونیو جنریٹ کرنے کی اگر بات کریں، جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے ہاں انرجی کرائسس بہت زیادہ ہیں، تو پاور کاسٹ کو کس طرح سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اور انرجی کرائسس کا جیسے ہمارے پاس بہت سارے نیچرل ریسورسز بھی ہیں، رینیویبل انرجی بھی ہے جس پہ ہم سوئچ کر سکتے ہیں، تو کیا اتنا ہماری حکومت کی طرف سے یا ایکسپورٹرز مل کے اتنا افورڈ کرتے ہیں کہ اگر انڈسٹری کو ہم رینیویبل انرجی پہ لے آئیں تو ہم اس ڈاؤن فال کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ حاضر صاحب جی، ایکچولی بات وہی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں جو پرابلم آ رہی ہے وہ ہے انسٹیبلٹی کی. جی، سب سے پہلے چاہیے صاحب اقتدار لوگوں کو کہ انسٹیبلٹی کو ختم کریں تاکہ لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہو. آپ دیکھیں کہ جب کووڈ کے بعد انڈسٹری چلی ہے تو لوگوں نے پیسہ کمایا ہے، ہر فیکٹری ڈبل ہوئی ہے، اور جو خوش آئند بات یہ تھی کہ جو پیسہ کمایا گیا وہ اسی انڈسٹری پہ لگایا گیا، اور اسی انڈسٹری میں رینوویشن ہوئی، نئی مشینری آئی. میں جتنا دیر مجھے کام کرتے ہوئے ہوگی ہے، کبھی بھی نئی مشینری پاکستان میں نہیں آئی جتنی مشینری ہماری کووڈ کے بعد آئی ہے. تو جو بجلی کا جو پرابلم ہے اس کی بھی بیسک وجہ انسٹیبلٹی ہے. آپ انسٹیبلٹی ٹھیک کر دیں، 20-25-30% پرابلم 40% ہمارے حل ہو جائیں گے. پھر اس میں جو آئی پی پیز ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. ہم نے جو معاہدے غلط کیے ہیں ان کو ری ڈو کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہماری چوری ہے، جو لائن لاسز ہیں، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. ہم اگر جو جتنی بجلی یوز کر رہا ہے اس سے اتنے پیسے لے لیں تو ہمارے جو بجلی کے 90% کرائسس ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب بجلی پورا ملک یوز کر رہا ہے، کے پی کے یوز کر رہا ہے، بلوچستان یوز کر رہا ہے، سندھ کر رہا ہے، پنجاب کر رہا ہے. سب کے پیمنٹ جو ہے وہ پنجاب پے کر رہا ہے، سب کی قیمت وہ پنجاب پے کر رہا ہے. کیونکہ اب نیپرا کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے ٹوٹل کیلکولیٹ کرنی ہے اپنی کاسٹ اور یونٹ پہ ڈال دینی ہے. اگر ہم پنجاب میں جو پنجاب کی انڈسٹری ہے اس کے ہی ایکسپینسز پہ یونٹ کو کیلکولیٹ کیا جائے تو آپ یقین کریں کہ یہ 50% سے زیادہ کاسٹ کم ہو جائے گی. لیکن اب ہم چوری کی بھی پیمنٹ ہم کر رہے ہیں، لائن لاسز کی بھی پیمنٹ ہم کر رہے ہیں، اگر کوئی ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اس کی بھی پیمنٹ ہم کر رہے ہیں. یہ جو سسٹم ہے یہ کہیں بھی نہیں ہوتا. تو یہ 2-3 چیزیں ہم اڈاپٹ کر جائیں گے تو ہمارے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا کہ ہم سروائیو کرنا چاہتے ہیں. یہی انڈسٹری 3 سال پہلے 2 سال پہلے عروج پہ تھی نا، تو آخر کچھ پالیسیز تھیں نا، تو ان پالیسیز میں اگر کوئی پرابلم تھی تو ان کو ٹھیک کیا جاتا اور مزید ڈیولپ کیا جاتا. جبکہ اس پالیسیز کو ختم کر کے جو سیل ٹیکس ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا، جو ہمارے جو ٹیکس ریبیٹ تھی وہ بند کر دی گئی، جو ہمارے ڈی ایل ٹی ایل تھے وہ بند کر دیے گئے. یعنی انہوں نے دیکھا ہے، مجھے یعنی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ کہاں سے مر سکتے ہیں، تو مارنے کے بعد چیک کرتے ہیں کہ یہ ابھی بھی بچا ہے تو اب کیا کریں. تو اگلے دن کو ایک نیا کوئی ایس آر او، کوئی نیا ایک آرڈر امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے جو انڈسٹری کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہا ہے. بالکل، کیونکہ جیسے ہم نے بات کی ہے پالیسیز کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور انڈسٹری کے کیا کرائسس ہیں اس کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس سارے میں جو ہے جو ایک لیبر کی اگر بات کریں تو لیبر کے کیا مسائل فیس کرنے پڑیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے آپ ایک پورا جو ہے وہ آرگنائزیشن چلاتے ہو، آپ کے انڈر بہت سارے لوگ آتے ہیں، تو کتنا مشکل ہو گیا ہے سروائیو کرنا اپنی لیبر کے ساتھ، کیونکہ دن بہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اگر آپ سیلریز بڑھا بھی دیتے ہو تب بھی جو ہے وہ لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، ان کے گھروں کا جو سرکل ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں چل رہا. جی بالکل، دیکھیں ہم انڈسٹری چلا رہے ہیں، ہماری ایک کیپیسٹی ہے، جیسے سر نے ابھی کہا ہے 2-3 دفعہ ہم نے سٹاف کی یا لیبرز کے ریٹس انکریز کیے ہیں، سیلری انکریز کی ہیں، وہ سروائیو نہیں کر رہے. ہمیں ان کا سوچنا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں ہر ویک، ہر 10-15 دن بعد پیٹرول، الیکٹریسٹی، بجلی، یہ گیس، ان کے ریٹس کتنے تیزی سے بڑھ رہے ہیں. جب یہ بڑھتے ہیں تو اوور آل ایک مہنگائی کا ایک نیا طوفان آتا ہے.
اب تو عام جو لوگ ہیں مڈل کلاس یا لو مڈل کلاس، ان کا سروائیول بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. ان کی زندگی تو اس خوف میں میں آپ آتی کی ہے بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی، لیکن وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. آفٹر شارٹ بریک آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ملکی حالات اور اس کی معیشت کی بات کریں تو روز پر پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہو رہی ہے. اس میں ہمارے ایکسپورٹرز جو ہے وہ بہت پریشان ہیں کہ کس طرح سے جو ہے انڈسٹری کو بہتر انداز میں چلایا جا سکتا ہے. ایکسپورٹرز کے اپنے مسائل ہیں، لیکن وہی بات اگر لیبر کی کریں تو ظاہری بات ہے ایک جو مڈل کلاس فیملی سے بندہ ہے جس نے 9 to 5 کی ایک جاب کرنی ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں. اس کے گھر کا سرکل کس طرح سے اس نے چلانا ہے، گروسری کی بات کر لیں، کچن کی بات کر لیں، اس کے بچوں کی اسکولوں کی فیسز کی بات کر لیں، یا رشتہ داروں میں بھی بہت سارے ایسے فیملیز میں معاملات ہوتے ہیں جس میں آپ کو جانا پڑتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس سے آپ جونج رہے ہوتے ہیں. تو آپ جس بھی پوزیشن میں ہوتے ہیں، سب کے الگ الگ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، سب کی الگ الگ سچویشنز ہوتی ہیں، اور آپ ان سچویشنز کو کیسے ٹیکل کر رہے ہیں یہ بہت مشکل ہو گیا ہے. اور ضرورت اس عمل کی ہے کہ جو ہماری حکومت ہے وہ ان تمام مسائل کا حل نکالے تاکہ ایکسپورٹرز کے مسائل حل ہوں. اگر ایکسپورٹرز کے مسائل حل ہوں گے تو ان کی لیبر بھی خوشحالی کی طرف جائے گی. خالد صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے آپ ساری بات ایک انڈسٹری کو چلاتے ہو، آپ کے اندر بہت سارے لیبر آتے ہیں، تو کیا مزدور کی کیا ایسے مسائل ہیں جس سے آج وہ جونج رہا ہے، کیونکہ بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے؟ جی، بے روزگاری ایشو ہے، مہنگائی سب سے بڑا ایک چیلنج ہے. مہنگائی میں سب سے بڑا جو اس وقت ایک بھوت یا جن ہے وہ ہے الیکٹریسٹی. آپ بلیو کریں، لوگوں نے اپنے راشن کم کر دیا، اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا لیا کہ صرف اور صرف ہم بل پے کر سکیں. جی. انڈسٹری اتنا روزگار یا اتنی سیلریز نہیں دے سکتی. یہی لوگ جو ہے آپ دیکھیں 2 سال پہلے ایک مناسب خوشحال زندگی گزار رہے تھے، اپنا بچوں کو پڑھا بھی رہے تھے اور کام بھی ان کو مل رہا تھا. اب بے روزگاری کا بھی ایک طوفان آیا ہوا ہے. اس کی مین وجہ ہے کہ انڈسٹری نہیں چل رہی. انڈسٹری کی کیپیسٹی جتنی ہے اسے یہ 40% 50% کے اراؤنڈ بہت چل رہی. اگر ہم انوائرمنٹ جیسے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنا دیں گے، انڈسٹری چل پڑے گی، انڈسٹری چلے گی، روزگار کے مسائل حل ہو جائیں گے، لوگوں کی انکم بڑھے گی، ان کی ضروریات پوری ہونے لگے گی. اب سب سے بڑا خوف جو ہے ایک بے روزگاری کا، اور دوسرا یہ ہے لا اینڈ آرڈر کا بہت زیادہ ایشوز ہے. لوگوں کے ضروریات بہت زیادہ ہیں. آپ زیادہ کہہ لیں یا مہنگائی اتنی کر دی ہے گورنمنٹ نے بلوں کی صورت میں یا پیٹرول کی صورت میں کہ ان کا سروائیول مشکل ہے. گورنمنٹ کو ہم سب اختیار کو ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو ایک اقتدار دیا ہے، آپ ایک مخصوص طبقے کو ریلیف دینے کے بجائے لوگوں کا سوچیں، ان کو روزگار جنریٹ کر کے دیں. جو روزگار بنے ہوئے ہیں، جو انڈسٹری چل رہی ہے اس کو انوائرمنٹ دیں تاکہ وہ اپنی کیپیسٹی پہ چلے، لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ کام پہ آ سکیں، روزگار کا مسئلہ حل ہو سکے، اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے وہ کنٹرول میں آ سکے. کیونکہ اگر یہ تو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اگر ان سے نکل کر حاضر صاحب ہم انٹرنیشنل فورم کی بات کریں کہ انٹرنیشنلی ایکسپورٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا. جیسے دوسری کنٹریز کے ساتھ آپ کو کمپیٹ کرنا ہے. اگر آپ اپنی انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہماری ایمبیسیز کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں ہماری ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے اور انٹرنیشنلی دوسرے کنٹریز کے ساتھ ہمیں کمپیٹ کرنے کے لیے؟ اس میں دیکھیں جی، جو ہماری ایمبیسیز ہوتی ہیں ان کا ایک بیسک رول ہوتا ہے کہ انہوں نے جو بھی ان کی ریلیٹڈ مارکیٹ ہوتی ہے اس میں ہماری آواز پہنچانی ہوتی ہے، ہماری جو ایبیلٹیز ہے وہ پہنچانی ہوتی ہے، اور میٹنگز وہ اپوائنٹ کرتے ہیں. ہمارا ادارہ ہے ٹی ڈیب جو کہ اچھا کام کر رہا ہے، گو کہ جو جتنا ہونا چاہیے ابھی وہ ہو نہیں رہا، لیکن آبویسلی ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان کے بھی پاؤں بندے ہوں گے. تو انفارچونیٹلی آپ کے پاس مارکیٹنگ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں. ٹی ڈیب ہمارے شوز بھی منعقد کرواتے ہیں، فرانس میں ہوتے ہیں شو، جرمنی میں ہوتے ہیں، لاس ویگس میں شو ہوتے ہیں. ہم جاتے بھی ہیں، وہ ہمارے ٹی ڈیب والے جو دوست ہیں اس میں ہماری ہیلپ بھی کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے وہ اتنی بری اور اتنی ورسٹ ہوتی جا رہی ہے کہ جو کسٹمرز ہیں
جو مارکیٹس ہیں، جو برانڈز ہیں، جو امپورٹرز ہیں، وہ ہم سے ڈر رہے ہیں کہ یار ہمیں ان کو آرڈرز دیتے ہوئے وہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ڈیلیوری نہ کر سکیں، کیونکہ اگر ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے تو وہ ہمارے ساتھ ان کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو وہ جتنی بھی برانڈز ہیں وہ ایک سیزن پہلے کی پرچیزنگ کرتے ہیں تاکہ کوئی ہرڈل نہ ان کے آئے. جتنی بھی شپمنٹس ہیں 90 to 100 days لگتے ہیں ان کے ویئر ہاؤس میں پہنچنے تک. تو اس وجہ سے وہ ورڈ رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی جو انسٹیبلٹی ہے یا ان کی جو بجلی کی کنڈیشن ہے، جو لا اینڈ آرڈرز کی پوزیشن ہے، اس کی وجہ سے ہمارے آرڈرز جو ہیں وہ کہیں افیکٹ نہ ہو. تو ایمبیسی کا رول تو بہت اہم ہے، لیکن اس وقت وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ جب پالیسی نہیں ہوگی تو ایمبیسیز کیا کر سکیں گی. پالیسیز بنے، ایمبیسیز پھر اس میں اپنا رول ادا کریں، پھر اسٹیبلٹی آئے، پھر لیول پلینگ فیلڈ ملے، کیونکہ کسٹمر کو تو جہاں سے سستی اور اچھی چیز ملے گی وہ تو وہیں سے لے گا. اگر پاکستان مہنگا ہو جائے گا وہ بنگلہ دیش چلا جائے گا، بنگلہ دیش مہنگا ہوگا وہ انڈیا چلا جائے گا، انڈیا مہنگا ہوگا چائنا چلا جائے گا، پاکستان سستا ہوگا وہ پاکستان میں آئے گا. پاکستان میں اللہ نے بڑے ریسورسز پیدا کیے ہوئے ہیں. ہماری کاٹن جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، لیکن ہم ان ریسورسز کا فائدہ اٹھانے میں ناکام ہیں اپنی پالیسیز کی وجہ سے. تو جب تک ہم اپنی پالیسیز ٹھیک نہیں کریں گے، ہمارا کوئی بھی ادارہ، ایمبیسیز ہوں، ہمارا ٹی ڈیپ ہو، ہمارے ایکسپورٹ پروموشن بیوروز ہوں، ہماری انڈسٹری کی جو خود سے وہ شوز لگاتے ہیں وہاں پہ ہزاروں ڈالرز، ہزاروں پاؤنڈز خرچ کر کے کہ شاید مزید کوئی کام مل جائے، لیکن یہ سب ناکام ہو جاتا ہے اگر ہمارے لیے کوئی پالیسی مرتب نہیں کی جاتی. اس میں گورنمنٹ لیول پہ اگر بات کریں تو گورنمنٹ کی سپورٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے حاضر صاحب نے بھی بات کی کہ ایمبیسیز بھی تبھی کام کر سکتی ہیں جب پالیسی ہوگی. تو اب ٹائم وہ آ گیا ہے کہ بجائے جو پرچیزر ہے، جو کسٹمر ہے، وہ ایکسپورٹر کے پاس آئے. پاکستانی ایکسپورٹرز کو جو ہے وہ ایک حساب سے جو ہے وہ پرچیزر کے پاس جانا پڑتا ہے، اس سے بات کرنی پڑتی ہے تاکہ ساری بات ہے آپ کی ایک الگ اسٹرگل رہتی ہوگی کہ کس طرح سے آپ آرڈرز لے سکتے ہو. تو پچھلے سالوں کی نسبت اور اب کی موجودہ حالات کی اگر کمپیریزن کیا جائے تو کتنا فرق آیا ہے ان سارے حالات میں؟ جی، یہ اب دنیا ایک گلوبل ولیج ہے. ہم جتنی بھی انڈسٹری اس وقت چل رہی ہے وہ ہر انڈسٹری اپنی کیپیسٹی پہ آرڈر لے کے آتے ہیں، وہ اس طرح کر کے ان کا بزنس چل رہا ہوتا ہے. ہماری پالیسی جو ہے وہ ایک بندہ بناتا ہے، وہ گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں. آپ دیکھیں ہمارے جو ریجن وائز کمپیٹیبل کنٹریز ہیں وہ اس کو ایک سائنس، ایک ٹیکنالوجی کے طور پر انڈسٹری کو دیکھتے ہیں. ان کا ہمارے پاس صرف بیچنے کے لیے ٹیکسٹائل ہے. نو ڈاؤٹ ہمارے پاس ریسورسز بہت ہیں، ہم ان کو دنیا کے آگے ایکسپلور نہیں کر سکے. بدقسمتی سے اگر ہم انڈسٹری چل رہی ہے تو وہ پرسنل کیپیسٹی میں لوگ آرڈرز لے کے آتے ہیں اور چلتے ہیں. ہم ایسی پالیسی بناتے ہیں کہ جو آپ کے آرڈر سے لے کے اس کے امپلیمنٹ کرنے تک پتہ نہیں ہوتا اس کو کتنی دفعہ ہمیں وہ چیزیں بار بار چینج کرتے ہیں جو ہم نے پلان کی تھی. ایک کاسٹنگ ہوتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے ایک آرڈر جب ملتا ہے اس کا پورا ایک پروسیس رہتا ہے، اس کی آپ کو کاسٹ اس کی پڑتی ہے، اس کی پروڈکشن کاسٹ بھی آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہیں نا اس ٹائم پہ کرنا. جی ڈیفینیٹلی. اس کی پھر وہی وجہ تو ایک ہی ہے نا کہ اسٹیبلٹی نہیں ہے ملک میں، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کی انڈسٹری کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے. یہ آپ ایسے کہہ لیں کہ یہ انڈسٹری آٹو پائلٹ پہ ہے چل رہی، کہ جس کا جتنی کوشش کرتا ہے اتنا بزنس لے آتا ہے. بزنس لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اس کو پروفیٹیبل کرنا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. آپ نے ڈالر کا ریٹ کی کبھی اتنا زیادہ اوپر چلا جاتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتی. ہماری 70% جو را مٹیریلز ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنی میڈ اپس کے لیے، گارمنٹس کے لیے. آپ دیکھیں جس بندے نے 320 یا 315 میں کوئی چیز امپورٹ کی ہے، اب جو 270 یا 280 میں وہ اس کی جا رہی ہے وہ تو لاس میں جا رہی ہے.
بالکل, اور ان سارے مسائل کا اس وقت جو ساری ڈبیٹ سے ہماری جتنی بھی ڈسکشن ہے اس سے یہی حل ہے کہ پالیسی ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور پالیسی جو ہے وہی شاید ہمارے حالات کو کچھ بہتر کر سکے. باقی تو اللہ مالک ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا, اور اللہ کرے کہ ہمارے ایکسپورٹرز کی جو مسائل ہیں وہ جلد از جلد حل ہو سکیں, کیونکہ اس سے ہمارے ملک کا فائدہ ہے, ملک کی اکانومی بہتر ہوگی, جو روزگار ہے وہ آسان انداز میں لوگوں کو مل سکے گا, تو ہر طرف خوشحالی ہوگی. اللہ پاک آپ کے لیے, ہمارے لیے اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے ڈھیر آسانیاں پیدا کرے. آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پروگرام کو وقت ہو جا رہا ہے ختم. اللہ نگہبان.